नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज़। लाहौर में इस वक्त मुल्क की सियासत का मरकज बना हुआ है। सियासी दर्जा हरारत है, आखिरी हदों को छू रहा है। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान जहां इस वक्त मौजूद हैं और गुज़िश्ता एक हफ्ते से पूरे पाकिस्तान की निगाहें इसी एक लाहौर पर हैं, बल्कि अब तो आलमी मीडिया की शह सुर्खियों में भी लाहौर ही है। इन्हीं हंगामों में आज खान साहब लाहौर हाई कोर्ट में पेश हो गए हैं, जहां 8 केसेस में उनकी जमानत मंजूर हुई है। इस मौके पर अदालत से बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स भी आए हैं। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कहा है कि खान साहब, इस केस को आपकी जानिब से गलत हैंडल किया गया है। अगर आप सिस्टम के साथ चलें तो ठीक रहता है, आपको अपनी चीज़ों पर नज़रसानी करनी चाहिए। दूसरी तरफ लाहौर में ही मरियम नवाज साहिबा ने बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक सियासी जमात के बजाय दहशत गर्द जमात के तौर पर डील करने का मुतालबा किया है। सुनिए। पूरे पाकिस्तान की पुलिस डॉन को पकड़ने की कोशिश कर रही है, अदालतें बुला रही है, वो शख्स किसी के हाथ नहीं आ रहा। अब पता चला है डॉन क्या होता है, अब पता चला है गॉडफादर क्या होता है। एक शख्स हिफाजती तहवील में छुपा बैठा है और वहां से अपने वर्कर्स के जरिए, दहशत गर्दों के जरिए, कल अदम तंजीमों के अरकान के जरिए वो पूरी कुव्वत से रियासत के सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमला आ रहा है। ये एक सियासी जमात नहीं बल्कि एक अस्करी जमात है। जिस तरह से एक हुकूमत, एक स्टेट, पाकिस्तान के इदारे एक कलअदम तंजीम के साथ डील करते हैं, एक दहशतगर्द जमात के साथ डील करते हैं, बिल्कुल उसी तरह इमरान खान के साथ डील करना चाहिए। तारीख नाज़रीन बड़ी बेरहम होती है। कल तक बतौर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ऑपोजिशन को जिंदानों और जेलों में डालने के लिए मुख्तलिफ ममालिक की मिसालें दिया करते थे। आज के हुक्मरान उनसे बातचीत करने के लिए तैयार थे और इमरान खान हक़ारत से ठुकरा दिया करते थे। आज मरियम नवाज साहिबा की जमात की हुकूमत है और वो तहरीक इंसाफ को एक सियासी जमात के बजाय दहशत गर्द जमात के तौर पर ट्रीट करने की बात कर रही हैं। दूसरी तरफ हैरान कुन बात यह भी है कि कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने मिल बैठकर मसाइल हल करने की पेशकश किया और आज फवाद चौधरी साहब ने उसी का हवाला देते हुए वक्त और मकाम का तयन करने की याद दहानी भी करवाई है। अहम बात यह है कि खान साहब ने अपने मिजाज से हटकर कल एक ट्वीट किया था। उन्होंने हर एक से बात करने का पैगाम दिया है। चोर और डाकुओं की जो खान साहब एक शर्त रखा करते थे, इस शर्त के बगैर उनकी तरफ से ये पेशकश आई है। वैसे तो खान साहब के कुछ तजादात हैं अभी भी, बाज ऐसे जिन पर फैसला नहीं हो पाता कि हंसा जाए या रोया जाए। एक दिन पहले खान साहब वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ इंटरव्यू में आर्मी चीफ पर बराह रास्त इल्जाम लगाते हैं और अगले ही दिन वो एक बार फिर हर एक से बातचीत का संदेशा भी भेज देते हैं। लेकिन अगर नाज़रीन बातचीत से मामलात आगे बढ़ते हैं, सियासी क़यादत मुस्तक़बिल की पेशबीनी करती है, मुल्क एक बहरान से निकलता है, तो फिर इसमें मुज़ायक़ा है क्या? इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे। आज मेहमानों में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर अफनानुल्लाह साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम सर। आमिर ज़िया साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं। फ़तहुल्लाह खान साहब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं गिलगित बल्तिस्तान से, आपको भी खुशामदीद कहती हूँ तीनों मेहमानों को। फ़तह साहब आप स्टूडियो में, आपसे बात का आगाज़ कर लेते हैं। सर, मरियम साहिबा का मुतालबा सुन लिया है आपने, खान साहब की तरफ से पेशकश भी मौजूद है, क्या होता देख रहे हैं? हुकूमत मुज़ाकरात करेगी या फिर पीटीआई को दहशतगर्दों की तरह डील किया जाएगा? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया किरण नाज़ साहिबा। देखें, कल की मैं इनकी बातें याद भी दिला देता हूँ आवाम को कि ये हमें मम्मी डैडी पार्टी कहते थे, बर्गर पार्टी कहते थे, और आज बर्गर पार्टी जो है दहशतगर्द पार्टी बनी है। ये इनके अपनी बातों में जो तजाद है, असल में मरियम बीबी जो हैं वो माँ सवाए कन्वेंशन और प्रेस कॉन्फ्रेंसिस के और कहीं की रही नहीं है। इनके पास जलसे करने के लिए लोग नहीं हैं, और जो ब्लेसिंग्स अल्लाह पाक की तरफ से इमरान खान साहब के लिए हुई हैं पिछले 11 महीनों में, कि इनकी कैलकुलेशन तो ये थी कि रजीम चेंज के बाद लोग भूल जाएंगे, इमरान खान जो है वो ज़मीन बोझ हो जाएंगे, इनकी सियासत ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जहाँ पे अल्लाह पाक ने जो सुओ मोटो लिया है, जो कार्ड ये खेल रहे होते हैं, ऊपर से अल्लाह की तरफ से जो मदद नुसरत शामिल है, और ज़मान पार्क मैं खुद रह के आया हूँ, जो प्यार लोगों का बढ़ चढ़ के, पूरी कौम एक तरफ है और इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में, और जिस गुस्से में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस, और जिस मतलब जो अंदाज बयां है उनका, जो अल्फाज का चुनाव है, यकीन करें मुझे शर्म आती है कि मरियम बीबी
गवर्नमेंट में होते हुए एक तरफ से गवर्नमेंट का हिस्सा भी हैं, पूरा प्रोटोकॉल ले रही हैं, दूसरी तरफ से कहती हैं जी इस गवर्नमेंट से मेरा कोई वास्ता नहीं है, तो ये खुद एक जगह इसलिए नहीं खड़े कि ये एक 13 जमाती जो चोरों का टोला इकट्ठा हुआ है, एक दूसरों के ऊपर इनको भी ट्रस्ट नहीं है। इन हालात में खान साहब को किस तरह डील करने का प्लान कर रहे हैं आप लोग? एक जमात के तौर पर ही देखा जाएगा या जो मरियम साहिबा कह रही हैं कि दहशतगर्द जमात के तौर पर डील किया जाए वैसे डील करेंगे क्या? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, बात ये है कि पाकिस्तान की तारीख़ में बहुत मुश्किल वक्त भी आए, बहुत सारे सियासी लीडर भी आए, मगर ये एक अनोखा पाकिस्तान की तारीख़ का लीडर है जो गिरफ़्तारी देने से डर रहा है। आप मुझे बताएं ना कि कौन आज इस मुल्क की तारीख़ के अंदर कौन लोग थे जिन्होंने इस मुल्क के अंदर लोग फांसी चढ़ गए, इस मुल्क में लोग कत्ल हो गए, जुडिशल मर्डर हो गए, लोगों की असैसिनेशन हो गई, उसके बावजूद लोगों ने गिरफ्तारियां दी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज़ ने 200 पेशियां भुगती थी नैब कोर्ट की जब इन्होंने जाली मुकदमे बनाए थे और ये जो पनामा वाला सारा ड्रामा हुआ था। तो ये बात जो है ये हमें अगर बता रहे हैं, लीडरशिप के ऊपर लेक्चर दे रहे हैं, ये अपने जाके लीडर से पूछें कि तुम इतने मम्मी डैडी हो, तुम क्यों नहीं गिरफ्तारियाँ दे रहे, तुम्हें कौन सा ऐसा मसला है कि तुम गिरफ्तारी देते हुए तुम्हारी टांगें कांपनी शुरू हो जाती है। चले उनका जो भी मसला हो खान साहब आप बताएं ना, तो आप किस तरह से डील करेंगे? दहशतगर्दों की तरह डील करेंगे या एक सियासी जमात की तरह डील करेंगे? देखें, आप मुझे एक बात बताएं कि कोई शख्स जो है वो औरतों का आसार बना के जो है वो बैठ जाए और वो आइन और कानून को कहे कि मैं इससे बालातर हूँ, और जो है उसके बाद वो गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस को इस्तेमाल करे, एक सूबे की पुलिस को एक दूसरे सूबे के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करे, तो इसके ऊपर जो है वो आप मुझे बताएं ना, मरियम नवाज साहिबा ने क्या इसमें गलत बात की? यही फिर या फिर अगर आपने किसको इस तरह मैं इसीलिए तो आपसे पूछ रही हूँ, मैं कैसे बता सकती हूँ? डील तो आपने करना है, गवर्नमेंट आप हैं सर, करेंगे क्या? फर्स्ट स्टेप क्या होगा आपका? देखें, हम आइन और कानून के मुताबिक मामलात को लेकर चलेंगे और हम जो हैं वो जो है जो कोर्ट का ऑर्डर होगा उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, और उसके अंदर जो भी जो है वो मामला है वो उसके हिसाब से इमरान खान साहब को कानून को फेस करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप जब देखिए वो तो आपने वैसे भी करना है ना, जो अदालत की तरफ से हुक्म आएगा उस पर तो मिनो अमल करना है, लेकिन दहशतगर्दों की तरह ट्रीटमेंट वो ट्रीटमेंट क्या होगी सर? नहीं, आप मुझे बताएं ना कि अगर पेट्रोल बम मारे, अगर ये लोग क्या कहते हैं पुलिस वालों के ऊपर हमले करें, अमलाक को नुकसान पहुंचाएं, ये अगर ये दहशतगर्दाना काम नहीं है तो फिर आप मुझे बताएं ना, फिर क्या आप मुझे इस फिलॉसफी में मैं बड़ा सादा सा सवाल कर रही हूं, मैं समझता हूं वो ठीक है, जो नहीं समझता वो ठीक नहीं है। किस तरह ट्रीट करेंगे? जमात को बैन करेंगे सर, लोगों को नजरबंद करेंगे, खान साहब को फोर्थ शेड्यूल में डालेंगे, करेंगे क्या? प्लान क्या है? फर्स्ट स्टेप क्या है? देखिए, इसके अंदर फॉरेन फंडिंग का केस इनके ऊपर ऑलरेडी आया हुआ है, इनकी पार्टी के ऊपर। अगर ये गैर कानूनी और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के अंदर जो है वो होंगे तो एक इनके ऊपर बड़ा एक केस बनता है जिसके तहत इनको जो है वो उस पैराए में भी लेके जाया जा सकता है, और उसके ऊपर किसी हद तक काम हो रहा है। मेरा ज़ाती तौर पर ख्याल ये है कि बेहतर ये होगा कि बजाय इसके कि ये बयानात दें, ये अपने आप को सरेंडर करें इन फ्रंट ऑफ द लॉ, और उसके बाद इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। जेल जो है वो इतनी कोई मुश्किल भी नहीं होती, बहुत सारे लोग जेलों में जाते हैं, तो इनको भी डरना नहीं चाहिए जेलों में जाते हुए। ये दूसरों को चीख वगैरह की, आप लोग कुछ और अगर प्लानिंग कर रहे हैं तो फिर वज़ीर आज़म साहब ने मुज़ाकरात की पेशकश क्यों की है? वज़ीर कानून भी साथ हैं, वो भी पेशकश कर रहे हैं, वज़ीर आज़म पेशकश कर रहे हैं साथ बैठने की, मसले का हल निकालने की। देखिए, हमने तो इमरान खान साहब को जब हम अपोजिशन में थे तब भी फ्लोर ऑफ द असेंबली पे शहबाज साहब ने कहा था कि जी मैं चार्टर ऑफ इकॉनमी में बात करने के लिए तैयार हूँ। जब हम गवर्नमेंट में आए तब भी हमने इनको ऑफर की थी कि चार्टर ऑफ इकॉनमी में बात करने के लिए तैयार है, लेकिन ये लोग उसको गैर संजीदा, अभी तो ये मसला ये हुआ है ना कि क्योंकि जेल ना जाना पड़े, तो एकदम से इन्होंने सब चीजें जो है वो बैकफुट पे चले गए साहब। लेकिन आप लोग तो बकौल आपके तो आप लोग तो संजीदा जमात है ना, इसीलिए तो मैं पूछ रही हूँ कि एक तरफ दहशतगर्दों की तरह डील करने की बात हो रही है, दूसरी तरफ वजीर आजम साहब पेशकश कर रहे हैं, तो आप लोग बेसिकली करेंगे क्या? आमिर साहब अस्सलाम वालेकुम सर ये बताइए, खान साहब जो बगैर शराइत के मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गए हैं, ऑफर उन्होंने कर दिए, ये क्या हुआ, क्या है? ये हालात से खौफजदा हुए हैं खान साहब या मामला कुछ और है? ये 360 डिग्री का चेंज है खान साहब की पर्सनैलिटी के एतबार से?
جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ نے موقع دیا. اچھا، ایک تو بڑی دلچسپ بات ہے کہ آپ بار بار ایک سوال کر رہی ہیں کہ کیا منصوبہ کیا ہے، کس طرح سے تحریک انصاف کو یا عمران خان کے چیلنج کو جو ہے حکومت وقت جو ہے وہ ڈیل کرے گی نا. اس میں آپ نے بالکل واضح بڑا اچھی بات کی کہ ایک طرف تو مریم صاحبہ کا بڑا ایک سخت پوسچر سامنے آیا، پھر شہباز شریف صاحب کی ایک بات آئی کہ جناب وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں آپ کو تضاد نظر آتا ہے اور ایک ابہام ہے حکومت کی پالیسی میں کہ نہیں پتہ کیا کرنا ہے، کس طرح سے اس چیلنج کا مقابلہ کرنا ہے. اچھا، اور زیادہ جو دلچسپ بات ہے کہ اس ملک میں عمران خان سب سے بڑا چیلنج ہے ریاست کے لیے، ملک کے لیے، عوام کے لیے، یا مہنگائی ہے، معیشت ہے، سیاسی عدم استحکام ہے. جو ریئل چیلنج کیا ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ چین کے جو وہ تھے انقلاب کے بانی ماؤ زیڈونگ، وہ کہا کرتے تھے پرنسپل کنٹرڈکشن، بنیادی تضاد کیا ہے اس ریاست کا. تو کیا اگر اس ریاست کا بنیادی تضاد عمران خان ہے تو مجھے بڑی حیرت ہوگی. ہمارے تضادات کچھ اور ہیں، اور بدقسمتی سے ہماری حکمراں اشرافیہ کا جو فوکس ہے اس چیز پہ نہیں ہے جس چیز پہ ہونا چاہیے. اور ہم جو ہے آج بھی اس طرح الجھ جاتے ہیں، جو پھر بڑا سیاسی یا معاشی منظرنامہ ہوتا ہے اس پہ سے ہماری نظر جو ہے اوجھل ہو جاتی ہے. ہم پھنسے ہوئے کہ جی دیکھیں لوگوں کے اعصاب پہ سوار ہے کہ عمران خان گرفتاری کیوں نہیں دے رہے، صحافی بھی پوچھ رہے ہیں، حکومت کے اراکین بھی پوچھ رہے ہیں. اچھا، بڑی دلچسپ بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں سیاست کو بڑا روایتی نقطہ نظر سے. عمران خان ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے کہ ٹھیک ہے ان کی پارٹی میں بڑے روایتی کردار ہیں، بہت سارے ہمیں مانتے ہیں، وہی کلاس کریکٹر ہے جو نون لیگ کا یا پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے. لیکن بذات خود عمران خان بڑے غیر روایتی سیاستدان ہیں، اور وہ ہر وہ کام کر رہے ہیں کہ جس کی آپ توقع نہیں رکھتے. یعنی کہ مطلب ہے وہ یہ نہیں کر رہے کہ جی آسانی سے جا کر جو ہے وہ گرفتاری پیش کر دیں، کیونکہ وہ مزاحمت کر رہے ہیں، ان کے ساتھی مزاحمت کر رہے ہیں. تو وہ جو لیوریج اس کو بطور استعمال کر رہے ہیں، یعنی کہ پورا قومی میڈیا دیکھیں، جب وہ زمان پارک کا آپریشن ہو رہا تھا تو ہر لمحے کے ساتھ جو ہے پریشر یا دباؤ جو تھا حکومت پر آ رہا تھا. بین الاقوامی میڈیا کی توجہ جو تھی اس پوری چیز پر ہو رہی تھی. تو ایک تماشا پوری دنیا میں ہم لوگوں نے کر کے دکھایا کہ جس چیز کو پروڈنٹ طریقے سے، سمجھداری سے، رسائی کے ساتھ حکومت ڈیل کر سکتی تھی. تو یہاں پر بھی آپ کو ان کی ایک کہتے ہیں نا کہ ناقص منصوبہ بندی کی مجھے وہ ایک نظر آتی ہے مثال کہ جناب کس طرح سے ڈیل کر رہے ہیں. کیونکہ جو بھی مریم صاحبہ کے ان کے جذبات کا ہمیں اندازہ ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ عمران خان ہر قیمت پہ جیل میں ہوں، ان کو کوئی تکلیف پہنچے، کوئی زخم پہنچے. لیکن بات یہ ہے کہ جو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ قانون کے مطابق ہی چیزیں ہوں گی. اور اگر آپ جا کے بہت زیادہ اس طرح کے ہائی ہینڈڈ ایکشن کریں گے تو حزب اختلاف کے حق میں جائے گا. اور یہ جو ان کی خواہش ہے کہ جی آپ کہتے ہیں نا کہ عمران کو آؤٹ کر دیں منظر ڈرامے سے، میں کہتا ہوں عمران ہوں یا نہ ہوں، عمران فیکٹر پاکستان کی سیاست میں رہے گا. عمران فیکٹر یہ کہ بہت سارے لوگ پاکستانی جو ہے وہ موروثی سیاست کو جائز نہیں سمجھتے. وہ نہیں سمجھتے کہ جی تمہاری روایتی سیاسی جماعتیں ہیں وہ مسائل کا حل ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں پارٹ آف دا پرابلم ان کو قرار دیتے ہیں. تو اس میں پھر وہ عمران خان کی شکل ہو یا کوئی اور شکل ہو، 8-10 سال کے بعد، 20 سال کے بعد وہ فیکٹر ضرور ہوگا. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیکٹر عمران فیکٹر جو ہے وہ پاکستان میں رہے گا ان کی سیاست میں. افنان صاحب آتی ہوں. یہ دو نہیں سر، وہ کسی اور نام سے آئے گا مگر ہوگا کہ لوگ اس روایتی سیاستدانوں کو چیلنج کریں گے. وہ جو لوگوں کی پرسپشن میں بدعنوان لوگ ہیں وہ غلط ہے، صحیح ہے، عوامی پرسپشن میں بات کر رہا ہوں. تو وہ بہت سارے لوگ اس چیز کو مانتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے، مجھے اجازت دیجئے. فتح اللہ صاحب بیٹھے ہیں. فتح صاحب، مریم صاحبہ کی جانب سے کہا گیا کہ خان صاحب پر گلگت بلتستان حکومت کے وسائل استعمال کیے جا رہے ہیں، انہوں نے یہ الزام لگایا. مریم اورنگزیب صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں کہ بلتستان کی فورس استعمال کر کے پنجاب پولیس اور رینجرز کے سر پھاڑے جا رہے ہیں. تو سر جی بی سے کتنے سیکیورٹی اہلکار آئے ہیں، اور یہ جو وزراء ہیں ان کی اپنی سیکیورٹی ہے یا اس تعیناتی کا کچھ اور مقصد ہے سر؟ دیکھیں بالکل غلط ہے اور سفید جھوٹ ہے. ان کے جھوٹ کا جو ہے پلاندہ وہ کھول دیا ہے ان کے اپنے آئی جی پی پنجاب نے. انہوں نے بالکل کلیئر اپنی پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ کوئی اسلحہ نہیں تھا، کوئی فورس کسی دوسری فورس کے ساتھ لڑائی کا کوئی ایسا جی بی کی فورس آئی ہے. نہیں اس نے تو کلیئر کیا نا، کوئی فورس کا آپس میں تصادم صوبائی فورسز کا نہیں ہوا. پہلے یہ بتا دیں. ہاں یہ میں اس کا کلیئر کر دیتا ہوں. یہ کل چیف منسٹر نے اپنے پریس کانفرنس میں بھی کلیئر کیا ہے کہ چیف منسٹر بحیثیت پریزیڈنٹ پی ٹی آئی گلگت بلتستان، ہی واز ان زمان پارک فار دا لاسٹ 1 ویک. ظاہر ہے ایک چیف منسٹر کے پاس اپنی سیکیورٹی ہوتی ہے، وہ ملک کے کسی بھی حصے میں جائیں اپنی سیکیورٹی کو لے کے جاتا ہے. 3 منسٹرز ہمارے وہاں پہ ان کے ساتھ موجود تھے. آپ ابھی اندازہ لگائیں کہ 12 سے 15 یا ٹوٹل 20 ملا کے اگر سیکیورٹی پولیس والے وہاں پہ تھے ان دنوں. سر ویسے آپ کی اپنی بات میں ایک سوال ہے، اگر وہ بحیثیت جی بی کے صدر پاکستان تحریک انصاف وہاں پر گئے تو پھر وہ چیف منسٹر کا پروٹوکول کیوں نہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بحیثیت چیف منسٹر
کے ساتھ ساتھ ان کا پھر ایک عہدہ ہے پارٹی کا جو پارٹی کے چیئرمین کے پاس گئے ہیں. میں کہہ رہا ہوں 2 عہدے وہ ہولڈ کر رہے ہیں, تو ان کا خان صاحب کے پاس جا کے ملنا اور اس پورے پروسیس کا. پارک میں تو گلگت بلتستان کے معاملات کیسے چل رہے ہیں؟ نہیں, ایک ہفتے میں رہنا یہ بھی تو ہمارا اس کا مینڈیٹ ہے, ان کا پارٹی چیئرمین ہے, وہاں پہ پوری گورنمنٹ چل رہی ہے ماشاءاللہ سے. گلگت بلتستان کی گورنمنٹ اپنے طریقے سے تھرو آؤٹ چل رہی ہے. لیکن یہ الزام لگانا کہ خان صاحب نے ڈھال بنایا ہے گلگت بلتستان کی پولیس کو, یہ بالکل غلط ہے. جو سیکیورٹی آئی ہوئی تھی سر, انہوں نے روکا پنجاب پولیس کو. اس کا میں کلیئر کر دیتا ہوں. اتنی محبت, اتنے لوگ, اتنے جوان جو اکراس دی بورڈ پورے تمام صوبوں سے خان صاحب کی پروٹیکشن کے لیے, وہ کوئی آپ اگر انگلی سے سورج کو چھپانا چاہیں تو سورج کو آپ نہیں چھپا سکتے. وہ سارا جو پیار ہے, اتنے سارے لوگ وہاں پہ موجود ہیں جو اپنی جان کا نذرانہ دینے کے لیے کھڑے ہیں, اور یہ صاحبان کہتے ہیں کہ یہ جیل کیوں نہیں جا رہے. ارے بھائی سر مجھے یہ بتائیں نا, وہ جو سیکیورٹی کے اہلکار چوری کی ہے انہوں نے, جی بی کی سیکیورٹی جو وہاں پر آئی بھی, انہوں نے روکا پنجاب پولیس کو؟ نہیں روکا, یہ تو آئی جی پی نے خود کہہ دیا ہے, ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوئی ہے. اگر ہے تو ان کے پاس فوٹیجز ہے تو سامنے لے کے آ جائیں. گورنمنٹ تو ان کی ہے, بدقسمتی سے کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے, لیکن وہ بھی بائسڈ بنی ہوئی ہے. تو سر یہ جب وفاق نے ہٹایا آئی جی کو تو پھر مذمت کیوں نہیں کی آپ نے؟ دیکھیں وہ پارٹ آف سروس ہے, پوسٹنگ ٹرانسفری پارٹ آف سروس ہے. اور یہ جو وزیر صاحب تھے, وزیر سعید, وہ بہت پروفیشنل آفیسر ہیں. سنیں, وہ بہت پروفیشنل آفیسر ہیں. 3 مہینے پہلے ان کی پوسٹنگ آئی تھی, ان کو آئی جی کے پی کے لگانے لگے تھے, وہاں پہ کسی گنڈاپور صاحب کو لگایا. ان کی پوسٹنگ اس وقت رک گئی تھی, اور ابھی جا کے ان کی پوسٹنگ ہو گئی. اب یہ وفاق کی مرضی ہے کہ وہ کون سا سینس دیتے ہیں. سینس پریویل کرنا وہ وفاق کا اپنا وہ ہے, لیکن وہ پروفیشنل آفیسر تھے. کوئی ہماری طرف سے ریزسٹ نہیں ہوا کہ ان کی کیوں پوسٹنگ ہوگی. اس کے اوپر ہم نے تو کوئی اپنا ٹیک ہی نہیں دیا. عفنان صاحب, کوئی ریزسٹ نہیں کیا گیا, الزام آپ لوگوں کی طرف سے لگائے گئے, لیکن ثبوت آپ کی طرف سے نہیں دیا گیا. انفارمیشن منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی ریزسٹنس ہوئی ہی نہیں ہے. دیکھیں, انہوں نے یہ بات تو کنفرم کی ہے کہ ان کے سپاہی ادھر موجود ہیں گلگت بلتستان گورنمنٹ کے. ایک طرف جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں, ہم بڑا مسائل میں ہیں, اور دوسری طرف جو ہے یہ اپنے صوبے سے جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ سولجرز کو ادھر بھیج دیتے ہیں. اور یہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی اس کا پریسیڈنس موجود نہیں ہے. جب مسلم لیگ نون کا جو ہے حکومت گئی 2018 کے بعد, تو ہماری جی بی میں, اچھا ان سے یہ پوچھیں, مریم نواز 2020 میں جب کیمپین کے لیے آئی تھی گلگت بلتستان, تو کتنا آدمی تھا؟ وہ نہیں کی, کیا کہتے ہیں, بات تو سنیں نا میری. یہ آپ نے پتہ نہیں, یہ ایک تو لوگ اتنے, بات تو 2 منٹ سنیں آپ, پھر بات کریے گا اپنی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ جب گئی تو اس کے باوجود جو ہے ہماری جی بی میں اور کشمیر میں گورنمنٹ تھی, مگر ہم نے وہاں سے فنڈز نہیں منگوائے, وہاں سے نہ ہم نے ریسورسز منگوائے. عمران خان کے گھر کی گاڑیوں کا پیٹرول جی بی گورنمنٹ بھر رہی ہے. انہوں نے 2.5 کروڑ روپے کا کیا کہتے ہیں پیٹرول ایک پنڈی کے اسٹیشن سے انہوں نے ادھار لیا ہے. یہ انہوں نے اپنی تنخواہیں ڈبل کروائی ہیں پچھلے کچھ مہینوں میں. عوام بھوکے مر رہے ہیں, اور انہوں نے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو جی بی کے, انہوں نے ڈبل سے زیادہ اپنی تنخواہیں کروائی ہیں وہاں پہ. یہ آپ بے شک انڈیپینڈنٹلی چیک کروا لیں. اور ہماری کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں فتح صاحب؟ ہماری عفنان صاحب, آپ بہت خوش ہو رہے ہیں, آپ خوشی محسوس کریں. سب سے چھوٹا صوبہ ہے آپ کا گلگت بلتستان, آپ سب سے بڑے بھائی ہیں پنجاب, چھوٹے بھائی کے اوپر ظلم کر کے خوشی محسوس کریں. بجٹ روکا ہے, گندم رک گئی ہے, آج بھی کشمیر افیئرز کی منسٹری میں ہم خوار ہو گئے, اور گلگت بلتستان ابھی اگلے بدھ سے رمضان شروع ہونے والا ہے. گلگت بلتستان کی عوام ڈبل ہوئی ہیں آپ کی, کیا یار, پچھلے سال تنخواہیں ہماری بڑھ گئی ہیں, انکریمنٹ لگا ہے, کوئی ڈبل نہیں ہوئی ہیں. آپ کو یہ خبر دیتا کون ہے؟ آپ کے پاس سورس نہیں ہے. 4 لاکھ ہو گئی ہیں بجن میں 4 لاکھ پہلے لیتا تھا. 4.5 لاکھ میں گلگت بلتستان کا منسٹر 4 لاکھ پہلے تنخواہ لیتا تھا. آپ اس کو چھوڑیں, پچھلے سال کی بات کو چھوڑیں. جو لوٹ مار آپ لوگوں نے اس ملک کے ساتھ کیا ہے, جو نوچا ہے ہماری عوام کے خون کو, جو آپ نے چوسا ہے, آپ گلگت بلتستان کے چھوٹے سے صوبے کی تنخواہ کے اوپر آپ کو بڑی تکلیف ہے. اتنا مطلب امپورٹنٹ, جو اسٹریٹجک امپورٹنٹ علاقہ ہے, بجائے پنجاب گلگت بلتستان کے اوپر بحیثیت بڑا بھائی ہاتھ رکھے, آپ لوگ ہمارے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں. دیکھیں, مجھے حیرت ہوتی ہے,
خان صاحب, لوگ پاگل ہیں کہ خان صاحب کو گاڑیاں دیں, خان صاحب کو جان دیں, خان صاحب کے لیے اب جس طرح اس کے لڑکے نے جان دی ہے وہاں پہ ضلع شاہ نے, اور اس کا پورا خاندان فخر محسوس کر رہا ہے, اس کا والد والدہ فخر محسوس کر رہے ہیں. گریٹ سر, یہ عجیب سی بات کرتے ہیں کہ گلگت بلتستان کا پیٹرول استعمال ہو رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں, وہ ان کی ماں کہہ رہی ہے کہ آپ کی حفاظت کے لیے گیا تھا, آپ حفاظت, وہ تو شکوہ کر رہے ہیں, وہ لیکن آپ مجھے 48 بتا دیں گھنٹے کے پیٹرول بعد گیا ہے سر, آفٹر پیٹرول گیا ہے, آفٹر 24 hours سے پیٹرول گیا ہے. فتح صاحب یہ ثابت کر دیں نا, گلگت بلتستان کا پیٹرول خان صاحب کے پیٹرول دینے سے میں اچھا سمجھتا ہوں خان کے لیے میں اپنا خون دے دوں, بس اس کے لیے میرا یہ جواب ہے. سر جو اتنا محب وطن ہے, جس کے لیے پوری دنیا مطلب مر رہی ہے اور ان کو تکلیف ہے, ان کو لوگ نہیں مل رہے. الزام لگا رہے ہیں نا سر, کیونکہ وہ مان نہیں رہے اس بات کو, تو اگر آپ کے پاس الزام کا ثبوت ہے تو سر پھر ثبوت بھی پیش کریں. ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں, تینوں مہمان میرے ساتھ ہی موجود ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. جی, یہ وہ الزامات ہیں جو سیاستدان اپوزیشن میں ہوتے ہوئے نا ایک دوسرے پر لگاتے تھے. ٹی وی انٹرویوز اور جلسوں سے تقاریر میں ملک کے ایٹمی پروگرام کو معیشت سے جوڑ کر حکومت کی غلط پالیسی سے آنے والے خطرات کی کہانیاں سنایا کرتے تھے. لیکن جب سے IMF کا پروگرام تاخیر کا شکار ہوا ہے, یہ باتیں سیاسی جلسوں اور انٹرویوز سے نکل کر اب پارلیمنٹ کے فلور تک آ پہنچی ہیں. گزشتہ روز سینٹ کے اجلاس میں حکومتی سینیٹر رضا ربانی نے IMF معاہدے میں تاخیر اور ملک کے نیوکلیئر پروگرام پر دباؤ کا سوال اٹھایا. تو وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کیا جواب دیا, سنیے ذرا. Let me assure you, nobody is there to compromise anything on the nuclear or the missile program of Pakistan. No way. Nobody has any right to tell Pakistan that what range of missiles it can have and what nuclear weapons it has. We have to have our own deterrence. وزیر خزانہ نے تو یہ بتا دیا کہ حکومت اپنے ایٹمی پروگرام یا میزائل پروگرام پر سمجھوتا نہیں کرے گی, لیکن یہ سمجھوتا کرنے کا حکومت کو کہہ کون رہا ہے, دباؤ ڈال کون رہا ہے, اس کا کوئی واضح جواب نہیں دیا. آج وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق صاحب, انہوں نے اسحاق ڈار کی تقریر کا یہ حوالہ دیتے ہوئے IMF کا نام بھی لے لیا ہے. IMF سے معاملات کیوں طے نہیں ہو رہے ہیں, وہاں رکاوٹیں آ رہی ہیں, انہیں پتہ یہ معاشی طور پہ کمزور ملک ہے, معاشی طور پہ لرز رہا ہے. اب وہ شرائط آ رہی ہیں جو بیان نہیں کی جا سکتی. ڈار صاحب نے کوئی ایک بات بھی کیا, کل آپ لوگوں نے سن لی ہے. وفاقی وزیر نے عالمی مالیاتی ادارے کا نام لے لیا, لیکن ترجمان دفتر خارجہ نے آج پریس بریفنگ میں بتایا کہ ایٹمی پروگرام پر بات چیت کسی ملک یا مالیاتی ادارے کے ساتھ ایجنڈے پر نہیں ہے. تمام باتیں حقائق کے منافی ہیں. کیا واقعی IMF ایسی کوئی شرط رکھ رہا ہے؟ یہ سوال اس وضاحت کے باوجود اس لیے کھڑا ہو رہا ہے کہ جب شام مریم نواز صاحبہ سے ان شرائط کا سوال ہوا تو انہوں نے ایسی کسی شرط کا انکار نہیں کیا, بلکہ واضح طور پر بتایا کہ حکومت ایسی کسی شرط کو نہیں مانے گی. اس معاملے پر میں نے مالیاتی ادارے کا موقف بھی جاننے کی کوشش کی اور انہیں 3 سوال بھیجے. پہلا سوال کہ حکومت پاکستان کے مطابق جب IMF کی تمام شرائط پوری کر دی ہیں تو پھر سٹاف لیول معاہدے میں تاخیر کی اصل وجوہات کیا ہیں. دوسرا سوال کہ معاشی ماہرین کے مطابق ماضی کے مقابلے میں اس بار IMF کی شرائط نہ صرف بڑی سخت ہیں بلکہ کسی حد تک بیجا بھی ہیں, ایسا کیوں ہے. اور تیسرا سوال یہ کہ حکومتی اراکین پارلیمنٹ اور وزراء نے اپنی گفتگو میں اس طرف بھی اشارہ کیا کہ IMF معاہدے میں ایٹمی اور میزائل پروگرام سے متعلق بھی کچھ شرائط ہیں, کیا اس میں کوئی حقیقت ہے اور پھر اس کا مینڈیٹ کیا ہے. IMF کی طرف سے ای میل موصول ہونے کا جواب تو آ گیا, لیکن اب تک میرے سوالوں کا جواب نہیں آیا ہے. حکومت اس معاملے پر کیوں واضح موقف نہیں دے رہی ہے, اس سوال کے جواب افنان اللہ صاحب آپ ہی بہتر دے سکتے ہیں. بتائیے گا سر, اس طرح کی کوئی شرط رکھی گئی ہے؟ دیکھیں, میں آپ کو بنیادی کچھ باتیں بتا دیتا ہوں آپ کو اور ناظرین کو, تاکہ وہ سمجھ سکیں کہ معاملہ ہے کیا. دیکھیں, جب آپ اکنامکلی ویک ہوتے ہیں اور آپ IMF کے پاس جاتے ہیں پیسے مانگنے کے لیے, تو IMF ایک مالیاتی ادارہ ہے جس کو پیسے اور ملک دیتے ہیں. امریکہ دے گا, برطانیہ دے گا, ہندوستان دے گا, اور بہت سارے ملک ہیں, سعودی عربیہ ہے, جو پیسہ اکٹھا کر کے IMF کو دیتے ہیں. پھر وہ IMF آگے ان ملکوں کو دیتا ہے جن لوگوں کے فائنینشیل حالات اتنے اچھے نہیں ہوتے. تو آپ جب بھی اپنی اکنامک آپ کی سچویشن بری ہوتی ہے نا, تو آپ اپنی سوورینٹی لوز کرتے ہیں جب آپ IMF کے پاس جاتے ہیں, کیونکہ بیسکلی آپ ان کے ڈسپوزل پہ آ جاتے ہیں. تو یہ بات جو ہے یہ سمجھنا is 2 + 2 = 4 ہے. اب یہ کہ جی یہ حالات اس حالات تک کیوں پہنچے معاملات کہ ہم IMF پروگرام کے پاس IMF کے پاس جا رہے ہیں اور پھر بھی پیسے نہیں مل رہے اور اتنے سخت وہ ہیں. اس کے پیچھے پورا کا پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے. IMF نے دیکھیں, ڈار صاحب نے اس کے اوپر جو بیان دیا ہے میں اسی کو ریپیٹ کر سکتا ہوں. وہی جو ہے وہ گورنمنٹ کی کیا کہتے ہیں پالیسی اسٹیٹمنٹ ہے.
باقی جو میں نے آپ کو بتا دیا بیک گراؤنڈ کیا کہتے ہیں معاملے کا وہ کیا ہے. تو یہ اس کو اسی تناظر میں رکھ کے سمجھا جائے تو یہ. سر ڈار صاحب کی گفتگو سے واضح اشارہ ملتا ہے کہ آئی ایم ایف نے ایسی کوئی شرط رکھی. میں بس وہی اسٹیٹمنٹ ہے کیونکہ انہوں نے ڈائریکٹ نیگوشیٹ کیا ہے تو انہیں کو معلوم ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جب آپ اپنی فائنینشیل حالات خراب ہوتے ہیں تو پھر آپ اپنی سوورینٹی لوز کرتے ہیں, پھر آپ دفاع کے معاملات بھی لوز کرتے ہیں کیونکہ پیسہ نہیں ہے. غریب آدمی کیا دفاع کرے گا. تو یہ جو ہے نہیں, یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہوگا. یہ تو اگر آپ اپنی فائنینشیل حالات ٹھیک نہیں کریں گے تو یہ اور معاملات خراب ہوں گے. یہ ہمارے لیے ایک ویک اپ کال ہے. اکانومی جو ہے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے. وہ آج کیا چیز صحیح. عامر صاحب یہ سمجھ نہیں آیا. آ رہی ہوں عفران صاحب آپ کی طرف دوبارہ. عامر صاحب یہ آئی ایم ایف کے پاس ایسا کوئی مینڈیٹ ہے؟ دیکھیے آئی ایم ایف کے پاس براہ راست مینڈیٹ نہیں ہوتا, لیکن جو اس میں جن کی سٹیکس ہوتی, جیسے امریکہ کا بہت بڑا وہاں پہ ہوگا اور جو یورپ کی طاقتیں ہیں, دیگر ممالک ہیں, وہ ظاہر ہے کہ وہ انڈائریکٹلی جو ہے ایسرٹ کر سکتے ہیں پاکستان کے اوپر کہ جی اگر آپ کو وہاں پہ بیل آؤٹ کرانا ہے. دیکھیں ایک زمانے میں جب پاکستان کی اسٹریٹجک ریلیشن ہوتی تھی امریکہ سے, اسحاق ڈاری صاحب جو تھے وہ تھے وزیر خزانہ, پاکستان کو 13 ویور ملے تھے, 13 یا 14 آئی ایم ایف کی جانب سے نا, کہ ہم ان کے ٹارگٹس میٹ نہیں کرتے تھے, لیکن کیونکہ امریکہ بہادر سے ہمارے تعلقات اچھے تھے تو ہمیں ویور پہ ویور مل جایا کرتا تھا. لیکن اب کیونکہ ہماری اس طرح سے امریکہ کے ساتھ جو ہے قربت نہیں ہے اور ہماری ڈائیورجنس آف وہ ہے, انٹرسٹ بہت زیادہ ہے, تو ظاہر ہے کہ امریکہ کا ایک اس میں کلیدی کردار ہوتا ہے. اور اس میں ظاہر ہے کہ ہمارے اور بھی جو خارجہ پالیسی کے لوگ بات کریں کہ جی ہمارے جب تک بعض مسلم ممالک, سعودی عرب ہو گیا, قطر ہو گیا, متحدہ عرب امارات ہو گئے, وہ اگر کمٹ نہیں کر رہے تو اس کی وجہ سے بھی ایک ریلکٹنس ہے آئی ایم ایف کی جانب سے. تو یہ تو بالکل بات ہے کہ لیکن آئی ایم ایف براہ راست آپ کو نہیں کہہ سکتا, لیکن اس میں جو ممالک ہوں گے, مجھے نہیں پتا ہے کہ واضح نہیں کیا اسحاق ڈار صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے, لیکن بڑی باعث تشویش ہے یہ بیان, کیونکہ ہمارے 2-3 کور نیشنل انٹرسٹ ہمیں بتائے جاتے تھے, اس میں کشمیر اور نیوکلیر پروگرام جو تھا وہ ٹاپ آف دا لسٹ ہوا کرتا تھا. پھر مجھے یاد آتا ہے شہباز شریف صاحب کا معروف جملہ کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز, تو میرے خیال میں لیکن اس میں ہے کہ ہمارے یہاں سے پھر بڑا مس مینج ہوا اکانومی کو, اور اسحاق ڈار صاحب نے بڑے قیمتی چند ماہ ضائع کیے. میرے پاس بالکل ٹائم ختم ہو رہا ہے, میں نے لاسٹ ایک سرکہ بھی لینا ہے. جی جی اس کو 3 اس حصوں میں تقسیم کر کے بتانا چاہوں گا. کہ نمبر 1, عمران خان صاحب پاکستان کے لیے انشورنس پالیسی تھی جس کی جو سزا ان کو خان صاحب کو دی ہے آج سے 11 مہینہ پہلے اپریل کے مہینے میں. باہر کے ممالک جس طرح سے رجیم چینج میں انوالو ہوئے اور اس گورنمنٹ کو جو لے کر آ گئے اور اپنے مقصد کے لیے لے کے آئے ہیں. آپ اندازہ کریں خان صاحب نے جب گورنمنٹ چھوڑی تو $22 بلین آپ کے ریزرو تھے, اور آج $3.1 بلین ٹوٹل آپ کے ریزرو رہ گئے. اب 22 بلین آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں, میں اور آپ ادھر بیس کریں گے تو میرے بھائی فائدہ نہیں ہوگا. آپ مجھے چیلنج کریں, آپ ریکارڈ چیک کریں. ایک یہ بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج ان کے اوپر امریکہ کی طرف سے اور بیرونی طاقتوں کی طرف سے زور لگایا جا رہا ہے. ان کو لایا جس مقصد سے ہے, یہ نیوکلیر چھوٹے چھوٹے جو وہ ہیں آپ کے میزائل ہیں, یہاں پہ تو نیوکلیر میزائل کی بات کی گئی ہے, بات اس سے آگے نہ جائے. میں یہ کہہ رہا ہوں ہمارا ایمان نہ بک جائے, ہم اس سٹیج کے اوپر کھڑے ہیں. حقیقت ہے آپ دیکھ لیں جس طرح سے آئی ایم ایف کے ساتھ یہ ایڑیاں رگڑ کے وہاں اپنی شرائط اللہ نہ کرے, لیکن حکومت نے بھی بڑا واضح کیا ہے اپنا موقف اس بارے میں کہ ایسا کچھ نہیں ہو سکتا. اوبویسلی ریاست کے تمام ادارے سر, یہ جو معاملہ ہے اس کے لیے تمام لوگ بڑے سنجیدہ ہو جاتے ہیں, تو اللہ نہ کرے کہ جو آپ بات کریں ہم یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. یہاں پہ کلیئرنس نہیں, ایکسپیکٹ ہم کرتے ہیں اچھا ہو اس ملک کے ساتھ. مہمانوں کا بے شکریہ. ایک چھوٹا سا بریک لے رہی ہوں, بریک کے بعد واپس آتی ہوں تو فرحان صاحب میرے ساتھ موجود ہوں گے. خان صاحب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, ان پر تنقید بھی ہو رہی ہے, ان کی تعریف بھی ہو رہی ہے, ساتھ میں انہی کو ہی لیں گے اور پروگرام میں ان کا موقف جانیں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں جی آپ کو. فرحان سعید مجھے پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں, ریناؤنڈ نیم ہے پاکستان انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کا. بہت شکریہ آپ کا فرحان. آپ نے خان صاحب کے خلاف جو پولیس ایکشن ہوا ہے اس کی مخالفت کی ہے, تنقید بھی آپ کے اوپر بڑی ہوئی ہے, لوگوں نے تعریف بھی آپ کی بہت کی ہے. آپ کی رائے میں خان صاحب اس وقت اتنے ضروری کیوں ہے؟ دیکھیے جی, خان صاحب نہیں, کوئی خان صاحب جیسے کوئی بھی ایک اور آپشن, ایک نہیں 2 نہیں, آپشن ضروری ہے. ضروری نہیں ہے کہ اگر کچھ چلتا آ رہا ہے پولیٹیکل سسٹم وہی ہونا ہے. جتنے نئے لوگ ہیں اتنا اچھا ہوتا ہے ڈیموکریسی کے لیے, ہمارے ملک کے لیے اچھا ہوگا.
مجھے پرسنلی لگتا ہے کہ خان صاحب کی جو سیاست ہے اور جو خان صاحب کے آئیڈیالوجی ہے وہ آئی تھنک پروگریسو ہے, اور پاکستان کو اب اس طرح کی آئیڈیالوجی کی ضرورت ہے. 90 کی 80 کی جو سیاست وہ بہت ہو گئی. I think we should think bigger. The politicians, they should think bigger. They should think out of themselves now. خان صاحب کی جو باتیں ہیں, خان صاحب کی جو آئیڈیالوجی ہے, اگر in a nutshell میں آپ کو بتاؤں تو مجھے وہ پسند ہے. صحیح. اچھا فرحان, زمان پاک میں جو کچھ ہوا نا, حکومت اس پر کہتی ہے کہ وہ عدالتی احکامات پر ہو رہا ہے. خان صاحب خود رول آف لا کی بات کرتے ہیں, پھر ان کو خود 5 مرتبہ نوٹسز ہو گئے ہیں, بار بار مہلتوں کے باوجود عدالت میں پیش نہیں ہوئے. حکومتی طرز عمل پر تو تنقید آپ کر رہے ہیں, لیکن آپ سمجھتے ہیں یہ خان صاحب کا رویہ مناسب ہے؟ دیکھیے یہ مجھے ایکچولی I've heard this so much on the news and everywhere. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ابھی یہ جو ہو رہا ہے اس سے ابھی 10 مہینے پہلے بالکل اس کے اپوزٹ تھا. اس سے 5 سال پہلے یا 3 سال پہلے بالکل کوئی اور ادھر اس سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا. مجھے لگتا ہے یہ سیاستدان بیچارے استعمال ہوتے ہیں. صرف غلطی یہ ہے, بے وقوفی کہوں گا, غلطی کہوں گا, بچپنا کہوں گا, یا اپرچونٹی کا فائدہ اٹھانا کہوں گا, کہ جب یہ ڈرائیونگ سیٹ پہ آتے ہیں تو یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی یہی ہوا, ان کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے, ان کو کوئی استعمال کر رہا ہے. ڈیوائڈ اینڈ کانکر کا رول اس سے اچھی اگزامپل آپ کو دنیا میں بھی ملے. ایک انگریز ہمیں کر گیا اور ایک اب ہم ہو رہے ہیں. اسٹینڈ نہیں لیتے صحیح بات کے لیے. جو جس وقت جس کی پوزیشن وننگ ہوتی ہے اس وقت وہ کہتا ہے ابھی جو سمیٹنا ہے سمیٹ لو. خان صاحب جو کر رہے ہیں ابھی 8-9-10 مہینے پہلے کوئی اور کر رہا تھا. اچھا فرحان, آپ کو اپنی سیاسی رائے رکھنے کی وجہ سے اپنی فیلڈ میں بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یقیناً بہت سے ساتھی ڈائریکٹرز ہوں گے جو آپ کے مخالف رائے رکھتے ہوں گے, تو ان کی طرف سے کبھی کوئی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, انفارچونیٹلی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایسے مت بولا کریں, کچھ لوگ ہو جائیں گے, یہ ہو جائیں گے. یہ تو میں بتانا چاہتا ہوں اللہ نظانیہ کہ الحمدللہ ابھی پاکستان کے اتنے برے حالات نہیں ہیں. مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا, مجھے کسی نے اپنا پولیٹیکل اوپینین رکھنے پہ کسی نے کچھ نہیں کہا. کہتے ہیں آرٹسٹ پولیٹیکل ہونے چاہیے. ابھی کل پرسوں میں کسی اپنے کولیگ سے بات کر رہا تھا کہ ایکٹرز کو, سنگرز کو پولیٹیکل ہونا چاہیے. ضرور ہونا چاہیے اس ملک میں جس کا ڈالر اوقات سے باہر نہ جا رہا ہو, جدھر ہر کوئی انفلیشن کا شکار نہ ہو, جدھر پیٹرول 300 روپیہ نہ چھو رہا ہو. لیکن جب آپ کا ملک اتنا نیچے جا رہا ہو اور اگر آپ پولیٹیکل رہتے ہیں تو پھر آپ, میرا نہیں خیال کہ آپ پاکستانی کہلانے کے حق بھی رکھتے ہیں. جب ملک اتنا نیچے جا رہا ہو تو ایکٹر, سنگر, یہ سب بعد میں آتا ہے. فرسٹ یو آر پاکستانی اینڈ آئی تھنک یو شوڈ اسپیک. دیکھیں میں عمران خان کے لیے بولتا ہوں, کسی کو نون لیگ پسند ہے, کسی کو پیپل پارٹی پسند ہے, پلیز وائس یور اوپینین, گیو دا ریزن, بی پارٹ آف دا پروسیس. اچھا مریم صاحبہ کہتی ہیں خان صاحب کو کی جماعت کو نا دہشت گردوں کی طرح ڈیل کرنا چاہیے. آپ کی رائے ہے اس پر کوئی؟ نہیں, مجھے نہیں لگتا کسی بھی سیاستدان کو دہشت گردوں کی طرح ڈیل کرنا چاہیے. یہ آج ان کو دہشت گردوں کی طرح ڈیل کریں گے, کل ان کو کوئی کرے گا, سب بھی ہمیں اچھا نہیں لگے گا. تو میرا خیال ہے کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے. میں آپ کو ایک نٹشل میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں, میں ابھی کیوں اس پولیٹیکل اور سچویشن کے بارے میں بہت ورڈ ہوں. دیکھیں مجھے بتائیے گا اگر میں غلط کہہ رہا ہوں. یہ کہتے ہیں کہ زمان پارک پہ یا کسی ایسی جگہ پہ اتنے لوگ اکٹھے نہیں ہوئے. دیکھیں اگر وہاں میرے جیسے, وہاں فیملی, وہاں عورتیں, جہاں وہاں اگر سب لوگ نکل آئے نا تو خدا نہ خواستہ پھر اسی کو کہتے ہیں سول وار, اور اسی کو کہتے ہیں آپس میں لوگ لڑ پڑے. ایک میں وہاں جا کے کوئی وہ نہیں دینا چاہتا, کسی لا میں لا کے اگینسٹ نہیں جانا چاہتا, میں کچھ ایسا نہیں کرنا چاہتا. میرے پاس, میرے جیسے سٹیزن کے پاس ایک کیا رہ جاتا ہے طریقہ, ووٹ کرنے دیں, الیکشن ہونے دیں. نواز شریف آئیں گے, ہم سر جھکا کے انہیں ایکسپٹ کریں گے. عمران خان آئیں گے, سر جھکا کے انہیں ایکسپٹ کریں. زرداری صاحب آئیں گے, سر جھکا کے انہیں ایکسپٹ کریں. بٹ گیو پیپل دا رائٹ ٹو ووٹ. اف یو کیپ رننگ اوے فرام دا الیکشن, it's just show how weak you are in the eye of public. فرحان, خان صاحب نے اس وقت ابھی ان کا کل کا اسٹیٹمنٹ ہے, ٹویٹ ہے, وہ سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ پہلے کر لینا چاہیے تھا؟ بالکل کر لینی چاہیے تھی, یا پھر کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے تھی. یہ دو اوپینین ہو سکتے ہیں. اب دیکھیں اگر کبھی نہیں کریں گے تو پھر کس کے ساتھ بات کریں گے, پھر ملک ناکتی میں رہے گا. اور پہلے کر لینی چاہیے تھی, شور. اگر ابھی اس وقت اس ڈیسیژن پہ آئے ہیں تو پہلے بھی کر لیتے, لیکن چلے دیر آئے درست آئے. اچھا فرحان, آپ نے ابھی یہ بھی کہا کہ بہت سے سیلیبریٹیز ہیں جو خان صاحب کے وزیر اعظم بننے پر ان کو مبارکباد دینے میں بڑے آگے تھے, آج خاموش ہے.
اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اور دوسرا یہ کہ بطور وزیر اعظم آپ بھی تو خان صاحب سے مایوس ہو گئے تھے، دفاع کرنا تو آپ کے لیے بھی مشکل ہو گیا تھا، اب وہ ایسا کیا کریں گے جس سے وہ مختلف وزیر اعظم کے طور پر آئیں گے سامنے؟ مایوس ہونا، مجھے پی ٹی آئی سپورٹرز نہیں، میں اپنی بات کرتا ہوں، مجھے جیسے میرے جیسے لوگ تھے لائک مائنڈیڈ جن کے ساتھ میں کبھی ڈسکس کچھ کرتا ہوں، مجھے پسند ہی بات یہ ہے کہ ہم نے غلامی نہیں کر لی کہ بھائی عمران خان اگر آ گئے ہیں تو ہم آگے خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ ہم سجدے کرنا شروع کرتے ہیں کہ اب خان صاحب کچھ غلط کر ہی نہیں سکتے. دیر از اے وے ٹو وائس یور اوپینین. خان صاحب کچھ غلط کریں گے تو آپ وہ بھی بتائیں. یہ جو ہے نا کہ آپ کسی اور کے بارے میں سنتے ہی نہیں ہیں، آپ یا پھر وہ ہے یا مار دیں گے یا مر جائیں گے. یہ کون سے لوگ ایسے کرتے ہیں؟ پڑھی لکھی قومیں تو ایسے نہیں کرتی، اور ایسی قومیں کوئی کسی نتیجے پہ بھی نہیں پہنچتی. لیکن مجھے لگتا ہے عمران خان کی باری سب ٹھیک تھا، میں یہ نہیں کہتا، لیکن میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ عمران خان کے 3.5 سال میں سے 2 سال کووڈ تھا. میں پوری دنیا میں امریکہ میں تھا، میں مڈل آف مائی ٹور تھا جب کووڈ آیا ہے، تو میں نے دیکھا پوری دنیا فرام اے پریزیڈنٹ ٹو اے واچ مین کیسے بند ہو گئی ہے. تو آپ کیسے عمران خان کے ساتھ آج کوئی چھڑی تو تھی نہیں کہ وہ 2 سال جب دنیا کچھ نہیں کر رہی تو وہ اکانومی کو اوور نائٹ ٹرن کر دیں. دیٹس واٹ آئی تھنک. 2 سال چلے وہ نکال دیں. کووڈ کو کیسے انہوں نے ہینڈل کیا. فرحان یہ بتائیے، آپ کا سیاست میں آنے کا ارادہ ہے، اور اگر آئے تو کس پارٹی کا حصہ بنیں گے؟ دیکھیں ابھی تو میرا کوئی ارادہ نہیں ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے جس دن میں نے سیاست کا آنے کا وہ کر دیا تو میرے اوپینین میں سے طاقت ہی نکل جائے گی. مجھے آئی تھنک بینگ اے پاکستانی آئی ایم لونگ اٹ کہ میں اپنا اوپینین وائس کروں، کیونکہ کرن مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے ہم کہاں جا رہے ہیں. مجھے روکتے کھڑے ہوتے ہیں یہ سوچ کے کہ باقی پاکستان کو نہیں نظر آ رہا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. میں نے جب 8-10 سال پہلے بینڈ جوائن کیا تھا نا تو ہم انڈیا جاتے تھے، ہم سٹیج پہ کھڑے ہوتے تھے، پاکستانی بینڈ جل آ رہا ہے تو ہماری چھاتی پھول جاتی تھی فخر سے کہ ہمارا ملک ہے. ہم نے اپنے سامنے دیکھا انڈیا کو کہاں سے کہاں جاتے تھے. ہم انڈیا کے ایئرپورٹ دیکھ کر کہتے تھے یار یہ کیسا ملک ہے، ہمارا ملک کتنا اچھا ہے. ہم نے اوور نائٹ کہہ رہا ہوں، اوور دا ڈیکیڈ بنگلہ دیش انڈیا، مطلب آپ کا بنگلہ دیش آپ کے 2-3 روپے 1 ٹکا ہو جائے گا تو آپ کے 2 ٹکے کی اوقات جو ہم کہتے تھے وہ تو بہت اوپر ہو گئی ہے. ہم لوگ کے لیے یہ جو باتیں ہیں نا کہ پاکستان یہ قوم ہے، اس کو کبھی یہ نہیں ہوگا، اس کو کبھی وہ نہیں ہوگا، جس طرح ہم جا رہے ہیں نا. اچھا فرحان یہ کہیے 2018 کے الیکشن مہم میں خان صاحب کے لیے گانا گایا تھا آپ نے، اس بار گانے کا ارادہ ہے؟ میرا گانے کا ارادہ تو نہیں ہے، لیکن مجھے انسپریشن کوئی آتی ہے تو میں سوچتا ہوں کہ ہونے چاہیے. خان صاحب کے لیے 2018 میں ان کا فون آیا تھا مجھے پی ٹی آئی سے، تو میں بہت ان کو آئیڈیلائز کرتا تھا، میں نے گایا تھا. بٹ مجھے لگتا ہے کہ اگر مجھے ابھی بھی کہیں گے تو میں تو 100% گاؤں گا، نہیں بھی کہیں گے تو میں کچھ نہ کچھ بھائی کسی طریقے سے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے، چاہے خان صاحب کے تھرو کر لیں، چاہے نواز شریف صاحب کے تھرو کر لیں، چاہے زرداری صاحب کے تھرو کریں. بی پارٹ آف دا پروسیس، ایک ویجیٹیبل کی طرح سائڈ پہ پڑے نہ رہیں. گریٹ سو مچ، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم فرحان. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، ناظرین سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل. اپنا خیال رکھیے، اپنے ملک کا خیال رکھیے. اللہ نے کے بعد